बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दिलावर दुरानी है एंड आई विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या आप इसको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। वैसे तो पर्सनली मैं ये प्रेफर करता कि एक फ़िज़िकल क्लास होती जिसमें स्टूडेंट सामने सामने बैठे हुए होते और एक पर्सनल इंटरेक्शन के लेवल पे हम डिस्कस करके म्यूचुअली एक दूसरे से सीखते। अनफॉर्चुनेटली करंट सिचुएशन में कोविड की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, हम एक फ़िज़िकल क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू स्टिक टू ऑनलाइन लर्निंग। बट लेट अस ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। स्ट्रेट अवे हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। बेसिकली जो बुक मैं आपके लिए रेकमेंड करना चाहता हूँ, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन। इसका 8th एडिशन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। द रीज़न for recommending this particular book and this edition is that ये एडिशन easily available है ऑनलाइन, और आप सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ग्रिफिन 8th एडिशन, और आपको इसका पीडीएफ लिंक easily अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं. सो यू कैन डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम like just typing in Google search bar फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पीडीएफ वर्जन, ईज़िली आपको ये मिल जाएगी. और फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं अदर मटेरियल और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा LMS पे. इन केस यू couldn't find this book, you can just email me और मैं आपके साथ इसका लिंक ईमेल के थ्रू या अनाउंसमेंट के थ्रू शेयर कर लूँगा, और यहाँ वहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर पाएंगे. स्ट्रेट अवे हम आते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. पहला सवाल ये पैदा होता है जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो कि वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाए, उसका हमें क्या फ़ायदा है प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में. जहाँ तक मैनेजमेंट की बात आती है, like there are many benefits to study the subject of management, not only professionally but also it enhances your skills in different aspects of life, जिसको आप जनरल लाइफ में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके सक्सेस को डिफरेंट फील्ड्स में इंश्योर कर सकते हैं. वी विल स्टिक टू द प्रोफेशनल डिस्कशन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स. तो एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए या एक बिजनेस के स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है. आप चाहे जो भी कैरियर चूज़ करें, चाहे आप अपनी कंपनी के मालिक बन जाएं, प्राइवेट बिजनेस के लिए काम करें, NGOs के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, या गवर्नमेंट के लिए काम करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी मोड़ पे आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा. नाउ वेयर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज डेफिनेटली मैनेजमेंट. जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को, रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट के टूल्स के ज़रिए ही आप सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं. सो वेदर यू work for any kind of organization, you'll have to know the skills of management in order to be successful in that organization, no matter in what position you are. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन में हो और आपकी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में हो, चाहे आप अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपर्ट हो, चाहे आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो. जो भी आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, उन एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो सको. और यही मैनेजमेंट की स्किल्स ना सिर्फ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होने में मदद दे सकते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं. अगर आप वो स्किल्स देखेंगे और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा we don't only do it in organization, but we do it in our everyday life in order to be successful. So management is one of the most essential subject when it comes to business students, commerce students, and it is also beneficial for general public or masses who are not even related to business of or commerce. जिस भी टेक्निकल फील्ड्स में आप जाएं, मैनेजमेंट की स्किल्स आपके लिए सक्सेसफुल
ہونے کو انشور کر سکتی ہیں. سو دیٹس وائی اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی مینجمنٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ کی، لائک ایز بزنس اسٹوڈنٹ وی ایسوسیٹڈ آرگنائزیشن. آپ لوگوں کو آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ڈیفینیٹلی پتہ ہوگی بیکاز یو ہیو ڈن بی کام اینڈ یو نو about what an organization is or what it stands for. But anyways, we'll just revise the definition of organization in order to better understand why management is necessary in order to be successful in an organization. Organization کو define کس طرح کیا گیا ہے؟ An organization is a group of people working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set of goals, which may include profit, the discovery of knowledge, the coordination of various local charities, or social satisfaction. سمپل ورڈز میں اگر ہم بات کریں what is an organization، چند لوگوں کا آپس میں اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اور ایک آرگنائزڈ اور کوآرڈینیٹڈ فیشن میں اکٹھا ہونا. ایسے نہیں جیسے آپ فن پارٹی کر رہے ہیں، ایک مقصد کے تحت، اور اس مقصد کے تحت ایک بہت ہی فارمل طریقے میں اکٹھا ہونا اس ایک آرگنائزیشن کہلاتا ہے. اب وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مقصد پروفٹ ارن کرنا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی بینک لمیٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا مقصد پروفٹ ارن کرنا ہے اپنے شیئر ہولڈرس کے لیے. نیٹ فلکس ایک آرگنائزیشن ہے جس پہ آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرس کے لیے پروفٹ ارن کرے. اور اس کے علاوہ ڈسکوری آف نالج بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا مقصد، جیسے یونیورسٹیز ہیں، سائنس فاؤنڈیشنز ہیں. بیسیکلی ان آرگنائزیشن کا مقصد پروفٹ ارن کرنا نہیں ہے بلکہ نئی نالج کو ڈسکور کرنا ہے، ریسرچ کے تھرو نالج کو سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. اینڈ دین the coordination of various local charities. چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کا مقصد سوشل ویلفیئر ہوتا ہے، جن کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ایم فار پروفٹ. جیسے کہ ہمارے پاس ایدی فاؤنڈیشن ہے، اٹس اے پرفیکٹ ایگزامپل آف اے چیریٹی آرگنائزیشن. Apart from that, some organizations are focused at social satisfaction, جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل سکیں، نیٹ ورکنگ کر سکیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کر سکیں، ڈائننگ وغیرہ کر سکیں. جیسے کہ کوئٹہ کلب ایک آرگنائزیشن ہی ہے جہاں پہ لوگ ملتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور لیجر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، پر ہوتا یہی ہے کہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. Now, after getting the definition of organization, let us just go towards the definition of management. I would have loved to have interact with you if we had a physical class جس میں آپ سے سوال کرتا، آپ کے آئیڈیاز لیتا، اس کے بعد میں فارمل ڈیفینیشن کی طرف آتا. بٹ اینی ویز سنس وی ڈونٹ ہیو دیٹ انٹریکشن I'll straight away jump to what is management. اب اپنے دماغ میں ایک 5 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ مینجمنٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. Okay, I'll give you a few seconds and then we'll move on. Since I cannot get feedback from you now, after you have thought about it, I'll go towards defining management. تو مینجمنٹ کو بیسکلی کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ آپ کی بک میں جو گریفن کی بک ہے، موسٹ آف دا بکس ڈیفائن دا مینجمنٹ in the same or similar way. So management is a set of activities directed at an organization resources with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner. Management ہے کیا ہے؟ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز کن چیزوں کو انوالو کرتی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کے پرفارم کرنے کے لیے کیا چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں؟ وہ ہے ریسورسز. آپ کے پاس آرگنائزیشن کی ریسورسز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ایکٹیویٹیز آپ کس مقصد کے تحت استعمال کرتے ہو، پرفارم کرتے ہو. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن
کہ سیٹ گولز کو ایمز کو اچیو کر سکو ایفیشینٹ اور افیکٹو مینر میں. اب ہم ایفیشینٹ اور افیکٹو کی ڈیفینیشن کی طرف بعد میں آئیں گے. سو واٹ از اٹ؟ مینجمنٹ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں. وہ ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں؟ ان ایکٹیویٹیز کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کچھ کام پرفارم کرنا ہے، ان کاموں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ان ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں پلاننگ، ڈیسیجن میکنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. نارملی پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ کو ایک ہی سیٹ آف ایکٹیویٹی لیا جاتا ہے. تو ٹوٹل ہمارے پاس 4 مین ایکٹیویٹیز ہیں: پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ، جو ایک مینیجر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. اور اس کی یہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے اس کے پاس ریسورسز کا ہونا ضروری ہے. وہ ہے ہیومن ریسورس، فائنینشیل ریسورس، فزیکل اینڈ انفارمیشن ریسورس. ان کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہ ایکٹیویٹیز وہ کیوں پرفارم کرتا ہے، یہ کام وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے آرگنائزیشن کی گولز، ایمز اچیو کر سکے. چاہے وہ پروفٹ ارن کرنے کا گول ہو، چاہے وہ سوشل سیٹسفیکشن کا گول ہو، چاہے وہ چیریٹیز کا گول ہو، چاہے وہ نالج ڈسیمنیشن کا گول ہو. جو بھی گول اس کی آرگنائزیشن نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. اور اس کا مینیجر کا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گول کو ایفیشینٹ اور افیکٹو مینر میں اچیو کرے. Now, if I were present with you physically, I would have asked you, what do you think? What do you mean by being efficient and being effective? Since we are not physically in front of each other, I'll go towards defining efficiency and effectiveness. Now, بات کرتے ہیں جب ہم ایفیشنسی کی. ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ. ہم نے ریسورسز کی بات کی، فائنینشیل ریسورسز، ہیومن ریسورس، انفارمیشن ریسورس، اور ہمارے پاس کون سی ریسورس ہے؟ فزیکل ریسورسز ڈفرینٹ قسم کی آ جاتی ہیں. تو اب کم سے کم ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایفیشینٹ ہو. فار ایگزامپل، میں گھر کی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہوں. ایک گھر کی کنسٹرکشن 10 دن میں، لیٹ اس سپوز، یا ایک کمرے کی کنسٹرکشن 10 دن میں 10 مزدور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں وہی 10 دن لوں اور اسی کمرے کی کنسٹرکشن 10 کی بجائے 5 مزدوروں سے کروں، 5 ہیومن ریسورس یا 5 لیبر ورکرز لگاؤں، اور وہی کمرہ وہ مجھے 10 دن میں اتنے ہی ٹائم میں کنسٹرکٹ کر کے بتا دے، تو آئی ایم بینگ مور ایفیشینٹ. یعنی کم ہیومن ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے میں اتنا ہی کام لے رہا ہوں جتنا زیادہ ہیومن ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے بھی لیا جا سکتا ہے. یہ ایک گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے، لیٹ اس سپوز، وہ اس گھر کی کنسٹرکشن میں 20 لاکھ میں بھی کر سکتا ہوں. لیٹس جسٹ سمپلیفائی تھنگس. اور اس گھر کی کنسٹرکشن 30 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے. تو جو بندہ سیم گھر کی کنسٹرکشن 20 لاکھ میں کرے گا، آف کورس ہی از مور ایفیشینٹ، کیونکہ وہ کم ریسورسز استعمال کر رہا ہے. اور جو 30 لاکھ کی اماؤنٹ میں وہی کنسٹرکشن کرے گا، وہ زیادہ ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز استعمال کر رہا ہے، سو ہی از لیس ایفیشینٹ. تو آپ کم ریسورسز استعمال کرتے ہوئے جب سیم کام کرتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ ایفیشینٹ ہو رہے ہیں. آرگنائزیشن کے پاس انپٹس ہوتی ہیں، ان انپٹس کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ را مٹیریل ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہوں، ان انپٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں. اگر وہ کم انپٹس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کریں گے، اس کا مطلب ہے وہ ایفیشینٹ ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ صرف ایفیشینٹ ہونا کافی نہیں ہوتا. کبھی کبھی زیادہ ایفیشنسی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے ایفیشینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ افیکٹو بھی ہونا ہے. افیکٹو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ Like you have to achieve the target that you have set for yourself. اگر آپ اس ٹارگٹ سے کم اچیو کرو گے یا آپ اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کرو گے تو آپ افیکٹو نہیں ہو. فار ایگزامپل، آپ کا ایک ایم ہے کہ میں نے ایک خاص قسم کی کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے، میں نے ایک کوالٹی پروڈکٹ بنانا ہے. اس کو ہم دوسری طرح سے لے رہے ہیں، لے لیتے ہیں. لیٹ اس سپوز ہمارے پاس
दो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक हमारे पास टोयोटा मोटर्स है, एक हमारे पास होंडा है, ठीक है। अब सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए टोयोटा और होंडा अगर 10-10 कार्स प्रोड्यूस करती हैं, या थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट ले लेते हैं। टोयोटा मोटर्स लेट अस सपोज 1 करोड़ इस्तेमाल करते हुए 10 गाड़ियाँ बनाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ख़ास अमाउंट में उसने 10 गाड़ियाँ बनाई, और होंडा मोटर्स यही 1 करोड़ इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 8 गाड़ियाँ बनाता है। तो अपेरेंटली हमें ये नज़र आ रहा है कि टोयोटा मोटर्स इज़ बेटर देन होंडा मोटर्स, क्योंकि वो उसी 1 करोड़ में ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है, और होंडा मोटर्स 1 करोड़ में कम गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है. There is a difference of 2 cars. So apparently it would seem that Toyota Motors is more efficient because it is producing more cars using the same amount. But यहाँ पे एक और there is a catch to it. अब दोनों टोयोटा मोटर्स और होंडा मोटर्स का ये एम है कि वो बहुत हाई क्वालिटी कार्स प्रोड्यूस करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो और कस्टमर को क्वालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लीज़ करें. लेट अस सपोज अगर टोयोटा मोटर्स 10 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 करोड़ में, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जैसे होंडा मोटर्स की है, तो टोयोटा मोटर्स इज़ नॉट बीइंग इफेक्टिव. वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहा, वो अपने हाई क्वालिटी कार्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा. जबकि होंडा मोटर्स अपना टारगेट अचीव कर पा रहा है, वो हाई क्वालिटी कार्स प्रोड्यूस कर रहा है. 8 कार्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो 8 कार्स हाई क्वालिटी कार्स हैं, वो इफेक्टिव है. मे बी इज नॉट एज एफिशिएंट एज Toyota Motors, but it is being effective because it is giving the quality that it is supposed to do, which give. अब यहाँ पे हमारा एम यही होगा कि हम एट द सेम टाइम एफिशिएंट भी हों और इफेक्टिव भी हों. तो टोयोटा मोटर्स तब एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव होगा जब वो इसी 1 करोड़ से 10 कार्स प्रोड्यूस भी करे, और वो 10 कार्स क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों. सो इफ़ the Toyota Motors produces 10 cars from the same amount, and those cars are similar in quality to the 8 cars of Honda Motors, it means Toyota Motors is being both efficient and effective. So effectiveness क्या है कि आप अपना सेट टारगेट अचीव करो. हम घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं. हमने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसी घर की कंस्ट्रक्शन हम 30 लाख में भी कर सकते हैं और 40 लाख में भी कर सकते हैं. अगर हम 30 लाख में कंस्ट्रक्शन करें, क्वालिटी भी मेंटेन करें, इसका मतलब है हम एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी हैं. लेकिन अगर हम 30 लाख में कंस्ट्रक्शन करें और उसकी क्वालिटी लो कर दें, तो हम एफिशिएंट तो हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है. तो मैनेजर के लिए बड़ा ट्रेड ऑफ होता है, उसको एक ही टाइम में एफिशिएंट भी रहना पड़ता है और इफेक्टिव भी रहना पड़ता है, और इसके इन दोनों क्वालिटीज़ के बीच में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग बैलेंस उसको क्रिएट करना पड़ता है, और ये स्ट्राइकिंग बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो हमारे पास सिर्फ गोल्स अचीव करना नहीं है, बल्कि गोल्स अचीव करना है एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, जिसके ज़रिए वो प्रॉफिट भी अचीव कर सकते हैं, नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, सोशल सेटिस्फैक्शन भी कर सकते हैं. ये सारे एम्स हैं उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने हैं. होप आप लोगों को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन ईमेल मी और यू कैन आस्क मी थ्रू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन. इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन, बट ईमेल वुड बी अ बेटर मीन्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज दे सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी खिचड़ी बन जाती है, सो आई वुडंट गो फॉर दैट. एनीवेज लेट्स मूव फर्दर. बात आती है कि यार किस किस्म के मैनेजर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में जब हम मैनेजर्स की मौजूदगी की बात करते हैं, तो उनकी जो काइंड्स हैं उनको 2 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. यानी काइंड्स ऑफ मैनेजर बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड काइंड्स ऑफ मैनेजर्स बाय
ایریاز آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس دو قسم کی مین کیٹیگریز ہیں جس کے تھرو مینیجرس کی کائنڈس کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. کائنڈس آف مینیجرس بائی لیولز آف مینجمنٹ اینڈ بائی ایریاز آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے، جب ہم لیولس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپ لیول مینجمنٹ، مڈل لیول مینجمنٹ اور فرسٹ لائن مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ایریاز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مارکیٹنگ مینیجرز، فائنانس مینیجرز، آپریشن مینیجرز، ہیومن ریسورس مینیجرز، ایڈمنسٹریشن اینڈ ادر، یہ سارے آ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس مینجمنٹ لیولس پہ بھی ڈفرینٹ کائنڈز رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایریا کے حوالے سے بھی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائنڈز آف مینیجرز بائی لیولز. تو ہمارے پاس 3 قسم کے لیول ہیں: ٹاپ مینیجرز، مڈل مینیجرز، اور پھر ہمارے پاس فرسٹ لائن مینیجرز آ جاتے ہیں. ہو آر دا ٹاپ لیول مینیجرز؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہیں، یہ ہمارے پاس ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، سی ای او ہوتا ہے، کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو مین لیول کے ڈائریکٹرز اور ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں، جیسے کہ مارکیٹنگ مینیجر کسی بھی کمپنی کا ایک اوور آل ٹاپ لیول کا ہو سکتا ہے، یا مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، فائنانس کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، چیف فائنینشیل آفیسر ہو سکتا ہے. Who are these managers and what are their tasks that they perform? They are a relatively small group of executives who manage the organization's overall goals, strategy and operating policies. ٹھیک ہے، یہ تعداد میں کافی کم ہوتے ہیں ٹاپ لیول مینیجرس. بڑی آرگنائزیشنز میں بھی آپ دیکھیں گے یہ تعداد میں کافی کم ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ آرگنائزیشن کے اوور آل گول سیٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پلان کرتے ہیں، پالیسی سیٹ کرتے ہیں. یہ بڑا براڈ لیول کا کام کرتے ہیں. دے ڈونٹ گو ٹورڈز دا ٹیکنیکل ڈیٹیلس اور لائک دا آپریشنل ڈیٹیلز آف آرگنائزیشن. یہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے 1 سال میں، 5 سال میں، 1 مہینے میں، یا ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس کے لیے وہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز یعنی پلاننگس کرتے ہیں، براڈ لیول کی پلاننگ کرتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ نیڈس فردر ایکسپلینیشن، اٹس کوائٹ سیلف ایکسپلینیٹری. جو ٹاپ لیول پہ ہمارے مینیجرس ہوتے ہیں، جو اوور آل آرگنائزیشنس کی ڈائریکشن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی we call them top level managers. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں middle level managers. کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ہم مینیجریل گروپ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً سب سے زیادہ تعداد ہمارے پاس middle level managers کی ہوتی ہے. These are the largest groups of managers in organizations who are primarily responsible for implementing the policies and plans of the top managers. They supervise and coordinate the activities of lower level managers. ٹاپ لیول کے مینیجرز جو پالیسیز بناتے ہیں، جو پلانز بناتے ہیں اور جو اسٹریٹجی سیٹ کرتے ہیں، بیسکلی مڈل لیول کے مینیجرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ یہ پلانز، یہ اسٹریٹجیز اور یہ پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں. اور جو بھی ہمارے فرسٹ لائن مینیجرز ہیں اور جو ٹیکنیکل امپلائیز ہیں، وہ اس پلان کو جو ٹاپ لیول مینیجر نے بنا کے دیا ہے مڈل لیول مینیجرز کو، وہ ان کو فالو کریں، اور جو بھی ایکٹیویٹیز یا جو بھی ڈیلیگیشنز آف رسپانسبلٹیز ٹاپ لیول مینیجر نے کی ہے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کیا جائے. سو دے آر لائک اے لنک بٹوین ٹاپ لیول مینیجرز اینڈ فرسٹ لائن مینیجرز. اور وہ تمام کی تمام پالیسیز جو ٹاپ لیول مینیجرز بناتے ہیں، مڈل لیول مینیجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں اور انشور کریں کہ ان پالیسیز پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، ان ایکٹیویٹیز پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز who supervise and coordinate the activities of operating employees. نارملی ان کو سپروائزرز بھی کہا جاتا ہے مختلف آرگنائزیشن میں. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو ڈائریکٹلی جو لوور لیول کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ ان لوور لیول کے امپلائیز نے کیا کیا کام کس وقت کرنا ہے. دے آر ٹوٹلی
immersed and engaged with the employees, and they go towards the functional areas of an organization. Sales کے لیے کس کس کی رسپانسبلٹیز دینی ہے سیلس پرسنل کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کو سپروائز کرتے ہیں کہ یار آپ اس ایریے میں جاؤ، سیلس کے لیے آپ اس ایریے میں جاؤ، ٹھیک ہے. پروڈکشن ورکرز کو ڈائریکٹلی مینیج کرتے ہیں کہ کس نے پروڈکشن کی کس کس ایریا کو سنبھالنا ہے، کس اسپیسیفک امپلائی نے پروڈکشن کی کس کس ایریا کو سنبھالنا ہے. تو ان کا زیادہ تر تعلق ڈائریکٹلی امپلائیز کے ساتھ ہوتا ہے اور فنکشنل کاموں کے ساتھ ہوتا ہے. Now let us talk about the kinds of managers according to the area. کسی بھی آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں، جیسے مارکیٹنگ کا ایریا ہوتا ہے، فائنینس کا، آپریشنس کا، ہیومن ریسورس کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. تو ہر ایریا کو ایک ڈفرینٹ قسم کے مینیجر کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا ایریا دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف مینیجر. فار ایگزامپل ہمارے پاس مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں، جیسے کہ who are they? The marketing managers. They work in the areas related to getting customers and clients to buy the organization's products or services. مارکیٹنگ مینیجر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرے اور کسٹمرز آ کے آرگنائزیشن کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو خریدے. ان کا کام ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، سیلس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور کسٹمر کے اندر آپ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کا اویئرنیس کریٹ کرنا ان کا ٹاسک ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فائنانس کے ایریا کے مینیجر ہوتے ہیں. آف کورس جیسے کہ آپ اکاؤنٹنگ اور فائنانس وغیرہ پڑھ چکے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی آرگنائزیشن کی فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کیا جائے. دین دیر آر آپریشنز مینیجرز، یعنی جو آپ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کے ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ پروسیس کو مینیج کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس operation manager ہوتے ہیں. They are concerned with creating and managing the systems that create the organization's products and services. Then we talk about human resource managers. They involve in human resource planning, recruiting, selection, training and development, designing compensation and benefit systems, formulating performance appraisal systems. Human resource managers کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیومن ریسورس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ مینٹین رکھیں. جتنی بھی ہائرنگ ہوتی ہے، نئے امپلائیز کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ہائر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ٹرین کیا جاتا ہے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے، اور ان کو جو تنخواہیں الوکیٹ کی جاتی ہیں کہ کس لیول کے امپلائی کو کتنی سیلری دی جائے اور ان کی پرفارمنس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے اور ان کی پرفارمنس کو کس طرح سے ایویلیویٹ کیا جائے، یہ سارا ہیومن ریسورس مینیجرز کا کام ہوتا ہے. اس کو ہم آگے جا کے تھوڑا بہت ڈیٹیل میں بھی اسٹڈی کریں گے since this is an introductory lecture. پھر ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو مینیجر ہوتے ہیں. دے آر لائک جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. وہ ہر ایریا کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک ایریا ان کو نہیں دیا جاتا. And they are generalists who are familiar with all functional areas of management who are not associated with any particular management specialty. ٹھیک ہے، یہ ایسے مینیجرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز کو بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کاموں کو اکٹھا مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف آرگنائزیشن میں ڈپینڈ کرتا ہے ان کی نیڈ کے مطابق اور بھی مختلف قسم کے مینیجر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہوٹل انڈسٹری میں انٹرٹینمنٹ مینیجر ہو سکتا ہے، کسی بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجر ہو سکتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کی کائنڈس پہ اور ان کی ضروریات پہ کہ کس کس قسم کے مینیجرز وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف، جس ٹاپک پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے کے سارا کورس مشتمل ہے، ساری کی ساری بکس اسی ٹاپک کے اوپر فوکسڈ ہے، اور انہی چیزوں کو ہم آگے جا کے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. That topic is related to actually the basic functions of management. کے مینجمنٹ کے بیسک فنکشنز کیا کیا ہیں،
ان فنکشنز کو کبھی کبھی دا پروسیس آف مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں پروسیس کہا جاتا ہے اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے بیسک فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے۔ تو اس میں سب سے پہلے اور امپورٹنٹ ہے پلاننگ، دین وی کم ٹورڈز آرگنائزنگ، دین وی کم ٹورڈز لیڈنگ، اور لاسٹ میں فائنلی ہمارے پاس کنٹرولنگ مینجمنٹ کا فنکشن ہے۔ I don't know if you have heard about all these functions before، لیکن جب آپ اس کو ون بائی ون دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ ڈیلی لائف میں ڈفرینٹ اسپیکٹس میں پرفارم کرتے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ، اور یہی ایکٹیویٹیز مینجمنٹ کی ٹوٹل کانسیپٹ کو اپنے اندر رکھتی ہیں، اور ٹوٹل کانسیپٹ مینجمنٹ کا انہی ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پلاننگ کی۔ We can talk about planning as a layman. We can talk about planning as a manager in an organization. آپ ڈیلی لائف میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ پہلے ایک پلان بناتے ہو اور اس پلان کے تحت چلتے ہوئے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو۔ Let us just take simple activities such as going to picnic. اگر آپ نے پکنک پہ جانا ہے دوستوں کے ساتھ، تب بھی آپ کو پکنک پلان کرنی ہوگی۔ کب جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے اور کیوں جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی پلاننگ پہ مشتمل ہوں گی۔ آپ یہ سارا کچھ پلان کر کے اس کے بعد ہی پکنک پہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دس از اے ویری سمپل ایگزامپل ان یور ڈیلی لائف۔ جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، لیٹ اس سپوز ہمارے پاس کسی بھی ایک مارکیٹنگ مینیجر کا یہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ اس نے ایک خاص مہینے کے لیے یا ایک خاص کوارٹر کے لیے، تین مہینوں کا کوارٹر ہوتا ہے، اس کے لیے سیلز انکریز کرنی ہے۔ اب سیل انکریز کرنے کے لیے اس کو پلان کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہیں جس کے ذریعے میری سیلز انکریز ہوگی۔ فارمل ڈیفینیشن اگر پلاننگ کی پڑھیں تو that is setting an organization goals and selecting a course of action from a set of alternatives to achieve them۔ یعنی کہ گول کیا آپ نے رکھا، سیلز انکریز کرنی ہے۔ اب سیلز ڈفرینٹ کورسز آف ایکشن کے ذریعے آپ انکریز کر سکتے ہیں، پھر اس میں سے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ یار میں نے کس طریقے سے سیلز انکریز کرنی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سیلز انکریز کرنے کے لیے آپ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچہ بڑھا سکتے ہو، you can do more advertisement and that can increase your sales۔ آپ پرانے کسٹمرز کے پاس جا سکتے ہو، پرانے کسٹمرز کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے نئی پروڈکٹس بنائی ہیں، کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں۔ آپ سیلز ٹیم کو آن گراؤنڈ بھیج سکتے ہو، لائک یسٹرڈے I was in the PIE office meeting a friend، اور وہاں پہ ٹویوٹا موٹرز کی سیلز ٹیم پہنچ گئی، and they approached me، انہوں نے کہا آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، and I said I had bits۔ The thing is that they actually convinced me to buy their maintenance membership plan۔ ٹویوٹا موٹرز جو ہیں انہوں نے مجھے اس بات کے لیے کنونس کیا کہ میں ان کے لیے ان کا مینٹیننس ممبرشپ پرچیز کروں اور انہی سے اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرواؤں۔ لائک دے پرسنلی اپروچڈ می اینڈ انہوں نے اس ممبرشپ کے مجھے بینیفٹس بتائے، اور اس کے بعد لائک دے کنونس می ٹو بائی دیٹ پلان۔ سو آپ سیلز ٹیمز بھی بھیج سکتے ہیں ڈفرینٹ فزیکل لوکیشنز پہ، جو جا کے کسٹمرز کو کنونس کر سکتے ہیں ان کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کے بارے میں۔ یہ ڈفرینٹ سیٹ آف ایکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مینیجر کیا کرے گا، وہ پلان کرے گا، ہیل پلان کہ میں نے سیلز بڑھانی ہے، سیلز بڑھانے کے لیے میں ایڈورٹیزمنٹ بھی بڑھا سکتا ہوں، سیلز پرسنل کو میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ بھی بھیج سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ پرانے کسٹمرز کو بھی میں اپروچ کر سکتا ہوں اور ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے نئے پروڈکٹس کو بھی کنسیڈر کریں۔ سو دیر آر ڈفرینٹ کورسز آف ایکشن دیٹ آئی کین ٹیک ان آرڈر ٹو انکریز مائی سیل۔ تو سب سے پہلے تو میں پلان کروں گا کہ یار میں نے کون سے مینز استعمال کرنے ہیں اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے۔ پلان کرنے کے بعد اگلا اسٹیپ جو ایز اے مینیجر میں پرفارم کروں گا، وہ میں ریسورسز کو آرگنائز کروں گا کہ وہ ریسورسز اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے میں مدد دے سکیں۔ organize people and other resources necessary to carry out the plan۔ یہاں پہ ہم
آپ ایک بات کو نوٹ کریں کہ پیپل کو بھی ریسورسز سے ہی تشبیہ کی ہے جب ہم بات کر دی گئی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پیپل کی، دے آر آور ریسورس، دے آر آور ہیومن ریسورس. اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیکل ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے. تو آپ نے سیلز بڑھانی ہے، اس کے لیے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے یا سیلز ٹیم کو بھیجنا ہے، تو آپ نے لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے کہ یار سیلز ٹیم میں کون کون سے سیلز پرسنس کہاں کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سیلز ٹیم کو ڈفرینٹ ریسورسز دینی ہے، ان کو آپ نے بروشرز دینے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے بینرز دینے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹیشن دینی ہے، اور مختلف اور ریسورسز ہوتی ہیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں. ان کو رولز اسائن کرنے کہ یار سیلز ٹیم کی کس کس بندے نے کیا کام کرنا ہے. ڈرائیور ہے تو اس نے گاڑی چلانی ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ مینیجر کا بندہ ہے تو اس نے جا کے لوگوں کو کنونس کرنا ہے. تو سیلز ٹیم کے ساتھ آپ کوئی فائنینس کا بندہ بھی بھیج سکتے ہیں کہ یار وہ سیلز ٹیم کی سیلز کو فائنینشلی ریکارڈ کریں اور وہ پیسے کلیکٹ کریں. تو ڈفرینٹ لوگوں کو آپ ڈفرینٹ رولز دے سکتے ہیں. انشور دیٹ دا رائٹ اماؤنٹ آف امپلائیز آر assign tasks to carry out the plan and delegate authority, assign working, provide direction. یعنی کہ آپ کیا کریں گے، ریسورسز کو آرگنائز کریں گے اور یہ بتائیں گے کون سا کام کس نے کرنا ہے، اس کے لیے کتنی ریسورسز چاہیے، کتنی فائنینشیل، فزیکل اور ڈفرینٹ قسم کی ریسورسز چاہیے. یہ سارا آرگنائز کرنے کے بعد آپ ایکچولی اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کنڈیشن میں ہوں گے. اگر میں وہی دوبارہ پکنک والی مثال لے لوں، اگر آپ نے پلان کیا ہے کہ آپ نے پکنک پہ جانا ہے، اس کے بعد آپ ریسورسز آرگنائز کریں گے کہ یار کون کون سی چیزیں ہمیں پکنک پہ جانے کے لیے درکار ہے. لیٹ اس سپوز یو نیڈ اے کار ٹو ٹریول ٹو اے سرٹن ڈیسٹینیشن. آپ دوستوں میں سے کسی ایک دوست کو پکڑو گے کہ یار اپنی گاڑی کا بندوبست کرو اور ہم نے اس میں پکنک میں جانا ہے، اور ڈفرینٹ لوگوں کو رسپانسبلٹیز اسائن کرو گے کہ کس نے کیا کیا چیز ارینج کرنی ہے پکنک کے لیے. کسی کو آپ پانی لانے کو کہو گے، کسی کو آپ کولڈ ڈرنکس لانے کا کہو گے، کسی کو آپ کوئی کھانے کی مزے کی چیز پکا کے لانے کو کہو گے. دیر کین بی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز دیٹ یو کین اسائن ٹو ایچ اینڈ ایوری ممبر آف یور فرینڈ سرکل، اور آپ ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ڈیلیگیٹ کر کے اس کے بعد میں اپنا یہ پلان آرگنائز کروں گی. سملر فیشن میں مینیجر کو آرگنائزیشن میں پلان کرنے کے بعد آرگنائز کرنا پڑتا ہے ان ریسورسز کو جو ریسورسز ضروری ہوتی ہیں اس کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. نا آرگنائز کرنے کے بعد آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. جب آپ پکنک کا پلان بناتے ہو تو آپ کے دوستوں میں ہمیشہ ایک بڑا ایکٹیو قسم کا دوست ہوگا جو فارملی یا انفارملی آپ لوگوں کے باقی گروپ کو لیڈ کرا ہوگا. وہی پلان بنائے گا، وہی بتائے گا یار کس نے کیا چیز لانی ہے، اور وہ موٹیویٹ کرے گا آپ سب لوگوں کو، یار چلو پکنک پہ، آج بڑا اچھا موسم ہے، آپ کو کیا گھر میں بور بیٹھے ہوئے ہو. So he will be the energy in your group. He will motivate you to perform some tasks. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی کوئی مینیجر جب کوئی ٹارگیٹ رکھتا ہے، اس کے لیے ریسورسز آرگنائز کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرے کہ وہ ٹیم انتھوزیازم کے ساتھ وہ ٹاسک پرفارم کرے. Now, what is leading this set of processes used to get organizational members to work together to advance the interest of the organization, motivating members of the organization and setting an example of how to work by being a role model. یہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ایک لیڈر کی بتائے گی. ایک لیڈر بیسکلی ایک مینیجر یا ایک باس کسی بھی امپلائی کو اگر کوئی کام کرنے کا کہے گا، امپلائی کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کے باس نے اسے بولا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے. لیکن ایک لیڈر جب اپنے امپلائی کو کسی کام کا کرنے کا کہے گا، وہ امپلائی بڑی خوشی سے، بڑی انتھوزیازم سے، بڑے جذبے سے، بڑی موٹیویشن سے اس کا کام کرے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ لیڈر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ لیڈر ایک انسپریشن ہوتا ہے، اس کے لیے وہ لیڈر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پرسنلی ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو وہ پرسنلی اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اور اس کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے پسند کرتا ہے، اور اس کی بات کو وہ ویلیو دیتا ہے.
سو لیڈر بیسکلی وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، وہ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ خوشی سے، جذبے سے، موٹیویشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہو. تو مینیجر کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس قسم کا انتھوزیازم اور جذبہ اور پیشن اور موٹیویشن بھر دے کہ لوگ خوشی سے، محنت سے جو بھی کام ان کو دیا جائے وہ کرنے کو تیار ہوں. خوشی سے، جذبے سے کیے ہوئے کام کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کام کی نسبت جو آپ کو فورس کر کے کرایا جائے. سو لیڈر میکس یو موٹیویٹڈ، ہی گیوز یو دیٹ enthusiasm and that passion to work with full energy. So you have to be a good leader in order to be a good manager. دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے پاس جو فائنل فنکشن ہے مینجمنٹ کا، دیٹ از کالڈ کنٹرولنگ. ہاؤ از کنٹرولنگ فارملی ڈیفائنڈ؟ اٹ از مانیٹرنگ آرگنائزیشنل پروگرس ٹورڈز دا گول. اگر ہم کنٹرولنگ کو پراپرلی اسپیسیفائی کریں گے تو کنٹرولنگ کنسسٹ آف ایکٹیویٹیز لائک establishment of standard of performance, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standards, and finding out deviations if any and taking corrective actions. یہ تو چلے ہم نے رٹی رٹائی چیزیں پڑھ لیں، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ پلان کرتے ہو، آرگنائز کرتے ہو، گول سیٹ کرتے ہو، لیڈ کرتے ہو، آپ ایک خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کرتے ہو. سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بیسکلی آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر پاؤ گے کہ نہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے ایک سیلز کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور ایک خاص اماؤنٹ کی سیلز ڈیورنگ کوارٹر کرنی ہے، آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہو یا نہیں. اگر آپ کی پروگرس سلو ہے تو آپ کچھ چینجز کرتے ہو کہ یار ہماری پروگرس کافی سلو ہے، ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں یہ چیزیں، یہ اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو ود ان ٹائم اچیو کر پائیں. تو آپ اپنے لیے ایک سب سے پہلے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہو کہ یار میں نے اتنی سیلز کرنی ہے، دس از مائی اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس. فار ایگزامپل، میں نے ود ان 3 months 60 لاکھ کی سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے، ود ان 3 months 60 لاکھ کی سیل کرنی ہے، تو ہر مہینے مجھے کتنے کی سیلز کرنی ہوگی؟ تقریباً 20 لاکھ کی سیل کرنی ہوگی، تو 3 مہینے میں 60 لاکھ کر سکوں گا. پہلا مہینہ گزرتا ہے، آپ کی 20 کی بجائے 10 لاکھ کی سیلز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار جو میرا اسٹینڈرڈ میں نے سیٹ کیا میں اس کو اچیو نہیں کر پاؤں گا. پھر آپ کیا کرو گے؟ کریکٹیو ایکشن لو گے اور دیکھو گے کہ یار یہ جو سیلز کم آئی ہیں وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آئی ہے اور کس طرح سے میں ان کو بڑھا سکتا ہوں تیزی سے. تو آپ کریکٹیبل ایکشن لو کے ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ پرفارمنس کو کمپیئر کرو گے اور کوششیں کرو گے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ میٹ کرو، اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کی، ریسورسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے. تو دیز آر بیسکلی دا مین ایکٹیویٹیز اور دا مین فنکشنز آف مینجمنٹ. لیکن جیسے کہ میں نے بات کی، اس کو مینجمنٹ پروسیس بھی کہا جاتا ہے. کیوں پروسیس کہا جاتا ہے؟ موسٹلی آپ ایک پروسیس کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہو اور یہ پروسیس آپس میں بیک اینڈ فورتھ بھی چلتا رہتا ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ یہ پروسیس ایک اسٹریٹ لائن میں چلتا رہے. یو کین جسٹ ٹیک کریکٹیو ایکشن ایٹ اینی پوائنٹ، اور یہ پروسیس بیک اینڈ فورتھ بھی ہو سکتے. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ پلان کرو گے. لیٹ اس جسٹ ٹیک سمپل، ٹیک اٹ ان ریئلی سمپل ان دیٹ ہم وہی پکنک والی اگزامپل لے لیتے ہیں، اس کو آپ آرگنائزیشن سے بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے سیلز کی بھی اگزامپل لی، سب سے پہلے آپ نے پلان کی کہ ہم نے پکنک پہ جانا ہے. پھر آپ نے دوستوں میں رسپانسبلٹیز ڈسٹریبیوٹ کی کہ کس کس نے کیا کیا کرنا ہے، یعنی آپ نے صرف ورکنگ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی. آرگنائز تو آپ پہلے پلان کریں گے، پھر آرگنائز کریں گے، اور پھر لیڈ کریں گے، سب کو موٹیویٹ کریں گے یار کہ نہیں چلنا ہے، وی ہیو ٹو گو، اٹس اے ویری گڈ ویدر، اٹس دا ڈے فار پکنک، وی ہیو ٹو گو. آپ میں سے ایک بندہ ایسا لیڈ ہوگا جو سب کو لیڈ کرے گا اور موٹیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اینڈ دین راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ یار آپ کا ٹارگٹ تھا پکنک پوائنٹ پہ پہنچنے کا، لیٹ اس سپوز 11 بجے کا، لیکن آپ لیٹ ہو رہے ہو.
آپ 11 کے بجائے 2 بجے پہنچوگے تو اب جو آپ کا لیڈر ہوگا، موٹیویٹر ہوگا، وہ کوشش یہ کرے گا کہ آپ کو پش کرے کہ آپ وہاں پہ جلدی پہنچیں، لائک گاڑی کی رفتار بڑھا دو یا کوئی شارٹ کٹ لے لو، ٹھیک ہے. اور جو بھی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو رہا، اس کو آپ کسی نہ کسی کریکٹیو ایکشن کے ذریعے کنٹرول کر لو. تو آپ پلان کرو گے، آرگنائز کرو گے، پھر لیڈ کرو گے اور پھر کنٹرول کرو گے ان دا اینڈ، ٹھیک ہے. پھر آپ نیکسٹ ٹرپ کے لیے پلان کرو گے ایٹ دا اینڈ آف دا کرنٹ پکنک. دس از اے ویری سمپل ایگزامپل ان آرڈر ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. تو آرگنائزیشن میں بھی اس طرح ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پلان کیا کہ میں نے سیلز بڑھانی ہے، پھر اس سیلز بڑھانے کے پلان کے لیے آپ نے آرگنائز کیا کہ کون کون سی ریسورسز چاہیے، کون کون سے کام کس نے کرنے ہیں. پھر لیڈر نے موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ سیلز بڑھائیں گے تو ہم آپ کی لیٹ سپوز سیلری بڑھا دیں گے، آپ کو انسینٹیوز دیں گے، یو آر اے گڈ امپلائی، یو کین ڈو اٹ. لیڈر نے موٹیویٹ کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ ہماری سیلز کے ٹارگیٹ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے they will again make a new plan in order to achieve those target. اور کسی بھی پوزیشن پہ آپ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے سٹیپ پہ دوبارہ چلے جاؤ. آپ نے پلاننگ کی، آرگنائز کرتے وقت آپ کو پتہ چلا کہ جو پلان آپ نے بنایا تھا اس پلان کے مطابق آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، تو آپ دوبارہ سے پھر سے نئی پلاننگ کر سکتے ہو، آرگنائزنگ سے واپس پلاننگ کی طرف آ سکتے ہو. لیڈ کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلا کہ آرگنائزنگ میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا یا پلاننگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، تو دوبارہ آپ ری پلان ری آرگنائز کر سکتے ہو. اسی طرح کنٹرولنگ کا تو مین مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی خامی ہو اس کو ری وزٹ کیا جائے. تو یہ پروسیس آپس میں مرج ہے اور کسی بھی ایک سٹیپ سے آپ پچھلے سٹیپ پہ بھی جا سکتے ہو اور اگلے سٹیپ پہ بھی جا سکتے ہو. لیکن نارملی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ یو پلان، یو آرگنائز، یو لیڈ اینڈ یو کنٹرول in order to reach your target. So that's why it is also called the process of management. I hope the things are getting clear to you so far. If you have any questions, you can email me regarding those. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنا کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کو، جو ہم نے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی اس کی لائٹ میں اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ It is that management is a set of activities directed at an organization resources with the aim of achieving organization goals in an efficient and effective manner. یہ مینیجر ایک سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہو آرگنائزیشن کی ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے تاکہ آپ گول اچیو کرو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی. تو ہمارے پاس وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کیا ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں ان مینجمنٹ؟ ہمارے پاس مینجمنٹ کی جو سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو ہم پرفارم کرتے ہیں وہ یہی ہمارے پاس جو 4 فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے: پلاننگ، ڈیسیجن میکنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو 4 فنکشنز ہیں، دیز آر دا سیٹ آف ایکٹیویٹیز وی پرفارم. اور اس سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان پٹس چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں: ہیومن ریسورس، فائنینشیل ریسورس، فزیکل ریسورس اینڈ انفارمیشن ریسورس. ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اور ان ایکٹیویٹیز کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مین آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آرگنائزیشن کے گولز اچیو کرتے ہیں. اور وہ گولز کس طرح سے ہم اچیو کرتے ہیں؟ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. سو وی یوز آرگنائزیشنز ریسورسز، دیز ریسورسز، and we perform certain activities using these resources in order to achieve our goals effectively and efficiently. So this slide actually incorporates the whole definition of مینجمنٹ. ساری کی ساری ڈیفینیشن اس میں انکارپوریٹ ہو گئی ہے اور آلموسٹ پوری کے پورے مینجمنٹ کا کورس اسی سلائیڈ میں کور ہو گیا ہے. ہم ہیومن ریسورس، فائنینشیل ریسورس، فزیکل اور انفارمیشن ریسورس اور ڈفرینٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. تاکہ ہم گولز اچیو کر سکیں آرگنائزیشن کے effectively اور efficiently. So this summarizes the whole concept of management. بات کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی اسکلس کی جو مینیجرس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے in order to manage staff.
effectively and efficiently. ٹھیک ہے، ایک مینیجر کے پاس خاص اسکلز، کوالیفیکیشن، کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، جن اسکلز، کوالیفیکیشن اور کیپیبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ بہت اچھی طرح سے کر سکے، جس کے ذریعے وہ گولز اچیو کریں. وہ اسکلز کون کون سی ہوتی ہیں؟ ٹیکنیکل، انٹرپرسنل، کنسیپشنل، ڈائگنوسٹک، کمیونیکیشن، ڈیسیجن میکنگ اور ٹائم مینجمنٹ اسکلز. یہ ساری اسکلز ایک مینیجر کے پاس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. ون بائی ون ہم ان اسکلز کو دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ اسکلز ہیں کیا اور کون کون سی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکنیکل اسکلز کا. واٹ ڈو وی مین بائی ٹیکنیکل اسکلز؟ اسکلز نیسیسری ٹو اکمپلش اور انڈرسٹینڈ دا اسپیسیفک کائنڈ آف ورک بینگ ڈن ان این آرگنائزیشن. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کوئی بھی قسم کی جو ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل آپ اکاؤنٹنگ میں ایکسپرٹس ہیں نا، اکاؤنٹنگ از اے ٹیکنیک، اور اکاؤنٹنگ میں ایکسپرٹ ہونا آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل اسکل ہونے کی علامت ہے کہ یو کین جسٹ مینیج دا فائنینسز اور دا اکاؤنٹ سسٹم آف دا آرگنائزیشن. کوئی مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہوگا، کوئی پروڈکشن میں ایکسپرٹ ہوگا، ایک میکینک ہے اس کے پاس گاڑی کو ٹھیک کرنے کی ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں. تو یہ ٹیکنیکل اسکلز موسٹلی جو ہمارے پاس فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں ان کے پاس کافی زیادہ ہونی چاہیے، یا پھر ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ مڈل مینجمنٹ کے پاس بھی ٹیکنیکل اسکلز کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ اکاؤنٹ سسٹم کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے، آپ دوسروں کو جو اکاؤنٹ سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سپروائز بھی نہیں کر سکتے، ان کی غلطیاں بھی نہیں پکڑ سکتے. تو آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہونا بحیثیت ایک مینیجر کی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ وہ ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکو. پھر انٹرن پرسنل اسکلز ہیں. مینیجرز کو سارا کا سارا کام اکیلے نہیں کرنا ہوتا، ان کو اپنا کام دوسروں کے تھرو کروانا ہوتا ہے. دے ورک ود اینڈ تھرو ادرس. مینیجرز کی ڈیفینیشن میں آپ کو کچھ بکس میں یہ بھی ملے گا کہ مینیجرز پرفارم سیٹ آف ایکٹیویٹیز ود اینڈ تھرو ادر پیپل. وہ دوسروں سے کام لیتے ہیں، دوسروں سے کام کرواتے ہیں، وہ سیکٹر آف ایکٹیویٹیز وہ تھرو ادر پیپل کرتے ہیں. Now when we talk about with and through others، ہمیں اس کے لیے انٹرپرسنل اسکلز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. the ability to communicate with، understand and motivate both individuals and groups. آپ لوگوں کو تب بہتر لیڈ کر سکو گے جب آپ کے پاس لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بہترین قسم کی انٹرپرسنل اسکلز ہوں گی. آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق کریٹ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ خود کو ایسوشیٹ کر سکتے ہو، تب ہی آپ ایک بہتر مینیجر بن سکتے ہو. Then conceptual skills، the manager's ability to think in abstract. Conceptual skills سے کیا مراد ہے؟ I would have asked you this question if you were there and present in front of me, but let me give you the answer of it. Basically آپ کی پلاننگ کے لیے اور آپ کا کچھ بھی نیا ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکل آف امیجننگ نیو ڈائریکشنز ہونی چاہیے، کہ آپ نئی چیزوں کو امیجن کر سکو، آپ کریٹو ہو سکو، آپ یو کین تھنک بیونڈ واٹ از ان فرنٹ آف یو، آپ کچھ نیا امپلیمنٹ کر سکو یا نیا آئیڈیا سوچ سکو. ہمارے پاس ایک لیڈر یا ایک مینیجر کی مثال ہم لے سکتے ہیں، اسٹیو جابس، جو کہ ایپل کمپنی کے CEO گزرے تھے. his really good skill was conceptual skills. وہ نئے کانسیپٹ سوچتا تھا، نئی کریشنز کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، اور ان کانسیپٹس کے تحت وہ نئے کریٹو قسم کے پروڈکٹس اور سروسز ڈیولپ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی اتنی آگے گئی. تو یہ کنسیپچول اسکلز، تھنک بیونڈ واٹ از ان فرنٹ آف یو، یہ آپ کو نئے پروڈکٹس اینڈ سروسز کریٹ کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں اور آپ کی کمپنی کو، آرگنائزیشن کو آگے لے جانے میں بڑی مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے. دین کمس ڈائگنوسٹک اسکلز. ڈائگنوسٹک یا ڈائگنوسس کا ورڈز آپ نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بڑا سنا ہوگا کہ وہ آپ کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، آپ کے مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر اس کا علاج سجیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح کسی بھی آرگنائزیشن میں
بیسکلی مختلف قسم کی سچویشنز یا پرابلمز آ سکتی ہیں. ایک مینیجر کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پرابلم کو ڈائگنوز کر سکے، ایک مرض کی تشخیص کر سکے جو ایک آرگنائزیشن کو لاحق ہو سکتا ہے، اور پھر اس پرابلم کا سلوشن سجیسٹ کر سکے. The manager's ability to visualize the most appropriate response to a situation، جیسے کہ کسی ایک خاص بیماری کی ایک خاص دوائی سجیسٹ کی جاتی، اسی طرح مینیجر کسی بھی پرابلم کا ایک خاص سلوشن سجیسٹ کر سکتا ہے، اس پرابلم کا پراپر ڈائگنوسس کر سکے. تو آرگنائزیشن میں آپ کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ پرابلمس آئیں گی، اس پرابلمس کے سلوشن کو سجیسٹ کرنا اور اس کی سجیسٹ کرنے کا اسکل ہونا بھی ایک مینیجر کے لیے بہت ضروری ہے. دین وی ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلز. The manager's ability to both convey ideas and information effectively to others and to receive ideas and information effectively from others. اب کمیونیکیشن اسکلس کی جو ہم بات کرتے ہیں، اب جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹو وے کمیونیکیشن، کہ آپ کے اندر اپنے آئیڈیاز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہو، اور دوسروں کے آئیڈیاز سننے کی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی کیپیبلٹی بھی ہو. تو آپ کے پاس ٹو وے کمیونیکیشن کی بہت زیادہ اچھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے in order to be a good manager. مس کمیونیکیشن بہت بڑے بڑے پرابلمس کو کریٹ کر سکتا ہے. تو ایک آرگنائزیشن کے مینیجر کو مس کمیونیکیشن سے بہت زیادہ دور رہنا پڑتا ہے، اور کلیئرلی اور بڑا افیکٹولی اپنا مقصد کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کے مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. تب ہی وہ ایک اچھا مینیجر بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ چوزنگ بٹوین آلٹرنیٹیو سیلف ایکشنس. تو آپ کوشش ہی کرو گے کہ یار آپ ایک خاص ٹارگیٹ تک پہنچنا چاہتے ہو، لیکن اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ راستے ہیں، تو آپ بیسٹ راستہ چوز کرنے کی کوشش کرو گے. تو جب آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، مختلف راستوں سے آپ ایک جگہ پہنچ سکتے ہو، تو آپ ان چوائسیز کی موجودگی میں آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے. The manager's ability to recognize and define problems and opportunities correctly and then to select an appropriate course of action to solve the problems and capitalize on the opportunities is called decision making. یعنی ایک مینیجر کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا پرابلم ہے آرگنائزیشن میں اور کون سا ڈیسیجن لیا جائے جس کے ذریعے اس پرابلم کو سولو کیا جائے. یہ کیا اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہے، ہمارے پاس ایک نئی اپرچونٹی ہے کہ ہم ایک نئی مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں، تو کون سے ڈیسیجنز لیے جائیں جس کے ذریعے ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کر لیں. تو ایک ڈیسیجن لینے کی بڑی اچھی کیپیبلٹی اور طاقت بھی مینیجر میں ہونی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ایک مینیجر کے پاس ٹائم مینجمنٹ اسکل ہوتا ہے. مینیجرز ایبلٹی ٹو پرائرٹائز ورک، ٹو ورک ایفیشینٹلی اینڈ ٹو ڈیلیگیٹ اپروپریٹلی. ٹائم مینجمنٹ میں ڈیلیگیشن بھی ہو جاتی ہے، یعنی ڈیلیگیشن یہ کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کسی اور کو پکڑا دو. مینیجر سارے کے سارے کام خود نہیں کر سکتا، تو وہ مختلف ٹاسک کو مختلف لوگوں کو اسائن کرے گا تاکہ وہ ٹاسک کم ڈیوریشن میں ہو سکیں. تو مینیجرز نہ صرف اپنا ٹائم مینیج کرنے میں ایفیشینٹ اور افیکٹو ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کا ٹائم بھی پراپرلی یوٹیلائز کرنے میں اس کے پاس ایفیشینٹ اور افیکٹو قسم کی اسکلز ہونی چاہیے، تبھی وہ ایک اچھا مینیجر ثابت ہو سکتا ہے. بات کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ لیول کے مینیجرز کے پاس کن اسکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہمارے پاس ٹاپ لیول مینیجرز ہیں، مڈل لیول مینیجرز ہیں اور فرسٹ لیول مینیجرز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس باکس میں ڈسٹریبیوشن کی گئی ہیں کہ کون سی اسکلز کس لیول کے مینیجرز کے لیے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سارے لیول کے مینیجرز کو کے پاس ان ساری اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ٹاپ ہوں، مڈل ہوں یا فرسٹ لائن مینیجرز ہوں، سب کے پاس کنسیپچول، ڈائگنوسٹک، ٹیکنیکل اور انٹرپرسنل اسکلز ہونے چاہیے. لیکن کچھ ہمارے پاس مینجمنٹ سائنٹسٹ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ کنسیپچول اسکلز اور ڈائگنوسٹک اسکلز ٹاپ لیول مینیجرز کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر ٹیکنیکل اسکلز کمپیریٹیولی کم بھی ہوں، انٹرپرسنل اسکلز کم بھی ہوں تو تب بھی چلے گا، لیکن ان کے پاس کنسیپچول اور ڈائگنوسٹک اسکلز کافی زیادہ ہونے چاہیے.
لائک یو کین ڈس ایگری ود دیم بیکاز انٹرپرسنل اسکلس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹاپ لیول کے مینیجرس کو، اور ٹیکنیکل اسکلس بھی ان کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن ان کی زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نئے آئیڈیاز سوچنے میں ہوتا ہے، تو وہ کنسیپشل اسکلس ان کے لیے بہت ضروری ہیں، اور بڑے بڑے پرابلم سولو کرنے میں ان کے پاس ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ڈائگنوسٹک اسکل بھی ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مڈل لیول مینیجرس کو مینجمنٹ سائنٹسٹ کی اس اوپینین کے مطابق تمام تر اسکلس کی ایکولی ضرورت ہے، تو ان کے پاس ٹیکنیکل اسکلز، کنسیپشول اسکلز، اور اس کے علاوہ انٹرپرسنل اسکلز، ڈائگنوسٹک اسکلز سب برابر مقدار میں ہونی چاہیے۔ فرسٹ لائن مینیجرس کو چونکہ آپریشنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس ٹیکنیکل اسکلز بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے فرسٹ لائن امپلائیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، تو ان کے پاس انٹرپرسنل اسکلز بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کنسیپشول اسکلز اور ڈائگنوسٹک اسکلز کمپیریٹیولی کم بھی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ لائن مینیجرس کے پاس ڈائگنوسٹک اسکلز بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، بیکاز کیوں، کوئی بھی پرابلم ارائز ہو سکتا ہے پروڈکشن پروسیس میں، اگر فرسٹ لائن مینیجرس کے پاس ڈائگنوسٹک اسکلز ہوں گی تو اس پرابلم کو پراپر ڈائگنوز کر کے اس کا پراپر سولوشن دے سکتے ہیں۔ خیر، یہ ایک اوپینین ہے، ہم اسے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن سم واٹ اس اوپینین میں تھوڑی بہت صداقت پائی جاتی ہے کہ مختلف لیول کے مینیجرس کو مختلف لیول کے اسکلز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا مینجمنٹ ایک سائنس ہے یا ایک آرٹ ہے؟ If I were in front of you, I would have asked you this question again, اور میں آپ کا opinion لیتا. But let's just talk about what is science and what is art. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کیا مینجمنٹ ایک سائنس ہے یا ایک آرٹ ہے۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے ایک سسٹمیٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں، بڑے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں، لاجک پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ کسی ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں ایک خاص سسٹم کے تحت چلتے ہوئے، ایک خاص آرگنائزڈ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہوئے ہم کسی بھی ڈیسیجن کے تحت پہنچتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک سائنٹیفک ڈیسیجن کہلاتا ہے، جس میں ہر چیز بڑی تھورلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے۔ جبکہ ہم آرٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آرٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، آرٹ آپ کی امیجنیشن پہ، آپ کی انٹویشن پہ، آپ کی کنسیپشول اسکلس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آرٹسٹ کبھی لمیٹڈ نہیں ہوتا، وہ مختلف ڈائمینشنز میں سیکھتا ہے، اور وہ سٹیپ وائز نہیں چلتا، وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے شاید نہ چلے، بلکہ وہ مختلف چیزوں کو اکٹھے کنسیڈر کرتے ہوئے بڑا ایک آرٹسٹک مینر میں چلے۔ تو آرٹ از سم تھنگ that is not really systematic, it is not really step by step, and it doesn't rely solely on facts and figures، بلکہ یہ ایک امیجنیشن، کنسیپشول اسکل اور ان چیزوں پہ آرٹ ڈپینڈ کرتے ہیں، جبکہ سائنس دوسری طرف بہت زیادہ سسٹمیٹک اور فیکٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ایز اے مینیجر یو شوڈ بی فالوئنگ اے سائنٹیفک اپروچ اور این آرٹسٹک اپروچ، یہ ایک بڑا کویشچن آتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے مینیجر کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ان ایکٹیویٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کویشچن کا صحیح آنسر کیا ہوگا۔ سو اگر ہم صحیح آنسر کی طرف چلیں، اس پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہو سکتی تھی ایک فزیکل کلاس میں، انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو دیٹ فزیکل کلاس، سو آئی ول موو ٹورڈز واٹ دا management actually is, like is it a science of an art. تو the conclusion is that management ایک سائنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک آرٹ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے مینیجریل پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑا سائنٹیفک اور سسٹمیٹک ہو کے چلنا پڑتا ہے، بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ لاجیکل فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ The science of management assumes that problems can be approached using rational, logical, objective and systematic ways. It requires technical, diagnostic and decision-making skills and techniques to solve the problems. یعنی کہ بہت سارے ایسے مینیجریل پرابلمز ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آتے ہیں، اور آپ بڑا سائنٹیفک ہو کے، بڑا فیکٹس اینڈ فگرز پہ ریلائی کر کے ان پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ پرابلم مینجمنٹ کے ایسے ہوتے ہیں
جو بالکل نئے ہوتے ہیں اور جن کو سالو کرنے کے لیے آپ کو بڑا آرٹسٹک ہو کے سوچنا پڑتا ہے، بڑا امیجنیٹو ہو کے سوچنا پڑتا ہے، بڑا کم ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس ڈیسیجن لینے کے لیے، تو اس وقت آپ بڑا سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس استعمال نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجن. تو وہاں پہ آپ کو بڑا آرٹسٹک ہو کے ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. ڈیسیجنز آر میڈ اینڈ پرابلمز آر سولوڈ یوزنگ اے بلینڈ آف انٹویشن, experience, instinct, and personal insights. It requires conceptual communication, interpersonal, and time management skills to accomplish the tasks associated with managerial activities. تو مینجمنٹ سائنس بھی ہے، آرٹ بھی ہے. بہت زیادہ جگہوں پہ آپ کو بڑا ٹیکنیکل ہو کے چلنا پڑتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے اور فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. لیکن کہیں کہیں آپ فیکٹس کی بنیاد پہ، فگرس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز اویلیبل ہی نہیں ہوتی. کچھ سچویشن انفورسین ہوتی ہیں، کچھ سچویشنز انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کو بڑا آرٹسٹک ہو کے ڈیسیجن لینا پڑتا ہے اور پرابلمس کو سالو کرنا پڑتا ہے. So management is both science and an art. That's what the conclusion is. یہیں پہ ہمارے پہلے لیکچر کا یا لیسن کا اختتام ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اور سمجھ آئی ہوگی. Anyways, if you have any questions and any problems, you can ask me anytime by email. I wish you best of luck, and we'll soon meet for the next lecture. Thanks a lot for listening. Allah Hafiz.